نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو وزن ایمان ابی بکر بے ایمان امتی لرجع ایمانہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نکاح محبت، گزشتہ جمعۃ المبارک میں خلیفہ اول بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء افضل الخلق بعد الانبیاء یار غار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان مبارک کے حوالے سے آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ازلی مومن ہیں۔ یہ دونوں ہستیاں ازلی پہلے دن سے ہی یہ ایمان والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانشین کے ایمان کی عظمت کیا ہے، ایمان کی بلندی کیا ہے، علو کیا ہے، مرتبہ اور مقام کیا ہے، اس پر انشاءاللہ ابتدائی گفتگو آج ہم کریں گے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان کیسا ایمان ہے۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی حیات طیبہ کا، آپ کی زندگی مبارک کا ہم مطالعہ کریں، آپ کی سیرت کو پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، سنت مبارکہ تھی کہ آپ جب اپنے حجروں سے مسجد کی طرف تشریف لے جاتے تو
जिस भी ज़ोजा मुबारका का वक्त होता, उसकी बारी होती, तो उनके हुजरे से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते तहज्जुद के लिए। तो आप सैयदा तय्यबा ताहिरा, सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत मौला अली का जो घर मुबारक है वो बिल्कुल हुजरों के साथ मुल्हिक है, साथ मिला हुआ है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिन्होंने हदिया पेश किया था, अपना मकान, अपना ये घर सैयदा फ़ातिमा और मौला अली की बारगाह में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब सैयदा पाक ने ये अर्ज़ की कि दूर रहते हैं तो आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, तो आप ये साथ वाला घर हज़रत नौमान का है, उन्हें कहें कि वो घर ले लें और ये घर हमें दे दें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे शर्म आती है कि मैं इन्हें घर की डिमांड करूं, इनसे घर मांगूं, पहले ही इनके बहुत सारे एहसानात हैं। तो हज़रत नौमान को जब ये इल्म हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की है, तो रोते हुए नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी आपका हूँ, मेरा माल भी आपका है, मेरा घर भी आपका है, और ये घर मैं आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। ये वो एक घर है जो एक सहाबी ने सैयदा पाक की बारगाह में पेश किया था। सहाबा तो वो हैं जो अहले बैत अतहार के लिए हर वक्त हम्मा वक्त खिदमत के लिए मामूर रहते थे। वो माल छीनने वाले नहीं थे, वो माल देने वाले थे। तो आपकी आदत मुबारका थी कि जब भी आप अपने हुजरे से बाहर आते तो इस घर से निकल कर वो मस्जिद की तरफ आते। ये जो असहाब सुफ़ा का चबूतरा है मस्जिद नबी के अंदर, जहाँ सुफ़ा असहाब जो हैं जिनका घर बार कोई नहीं था, वो अपने घर को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, ख़ानदान को छोड़कर नबी पाक की ग़ुलामी में आ गए थे, सब कुछ छोड़कर। तो क्योंकि वो नबी पाक की बारगाह में हाजिर हो चुके थे, ईमान ला चुके थे, अब उनका घर बार कोई नहीं था, तो वो मस्जिद के उस कोने में रात बसर करते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बाहर उन असहाब सुफ़ा के लिए तहज्जुद की नमाज के लिए आते तो हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदा फ़ातिमा के घर से निकलते हुए ये अल्फाज कहते नबी पाक, अस्सलात अस्सलात या अहलल बैत इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स। ये बात कहते हुए नबी पाक अपने उस बेटी को और अपने दामाद हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला को उठाते, तहज्जुद के लिए, नमाज के लिए उठाते। ये सुन्नत है नबी पाक की। हमें भी चाहिए कि सुन्नत पर अमल करें और अपनी औलादों को, अपने बेटों को नमाज के लिए कहा करें। ठीक है, ये बात, ये सुन्नत है। तो उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलते, असहाब सुफ़ा जो हैं वो असहाब जो सुफ़ा के चबूतरे पर क़याम करते थे उनके पास जाकर बैठते और उनसे पूछते कि तुम्हारी रात कैसे बसर हुई है, तुमने रात कैसे गुजारी है। इसके दो मतलब हैं इस बात के। एक मतलब ये है कि जो खाने पीने का मामला था, जो कपड़े चादर का मामला था, वो कैसा रहा है, क्या आपने खाना खाया कि नहीं खाया। और दूसरा मतलब ये था कि रात कैसे बीती है, यानी आपने रात ख्वाब में क्या देखा है, क्या वारदात हुई हैं, क्या अनवार की बारिश नाज़िल, वो मुझे भी बताओ। ये आदत मुबारक थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप वहां से फारिग होके फिर बाकी असहाब जो मस्जिद नबवी के अंदर अपने घरों से आकर वहां बैठ जाते थे, उनके पास बैठते और उनसे पूछते
کہ تم نے اپنی راتوں کو کیسے بسر کیا ہے، رات کو کیا چیز دیکھی ہے، کیا خواب دیکھا ہے۔ یہ نبی پاک کی عادت مبارکہ تھی۔ ایک دن فجر کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، آپ کی امامت میں نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد نبی پاک نے اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف کیا، رخ ہماری طرف کیا، اور فرمانے لگے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، کوئی رات کوئی چیز دیکھی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا دیکھا ہے؟ یہ سیاستہ کی حدیث پاک ہے، کہانی نہیں کوئی، یہ حدیث پاک ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا دیکھا ہے؟ کہ آسمان سے ایک ترازو نازل ہوا ہے، ایک ترازو وہ نازل ہوا ہے، اور اس ترازو کے اندر ایک پلڑے میں آپ کو رکھا گیا ہے اور ایک پلڑے میں ابو بکر کو رکھا گیا ہے۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو آپ کا پلڑا ہے وہ بھاری ہے، آپ کا پلڑا بھاری ہے، اور ابو بکر کا پلڑا اوپر اٹھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک پلڑے میں ابو بکر کو رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں سیدنا عمر فاروق کو رکھا گیا۔ تو ابو بکر کا پلڑا بھاری نکلا، وہ بھاری ہوا، اور عمر فاروق کا پلڑا اوپر رہا۔ اور پھر اس کے بعد ایک پلڑے میں عمر فاروق کو رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں عثمان غنی کو رکھا گیا، سیدنا عثمان غنی کو رکھا گیا۔ تو سیدنا عمر فاروق کا پلڑا بھاری ہوا اور سیدنا عثمان کا پلڑا اوپر رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ خواب بیان ہو رہا ہے، اور آپ کے چہرے مبارک پر ناپسندیدگی کے آثار نظر آ رہے ہیں، ناپسندیدگی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ان احباب تک، ان خواب دیکھنے والے جن کو دیکھا آپ نے، یہ خلافت کا نظام ہوگا، اس کے بعد پھر ملوکیت کا، سلطنت کا نظام ہو جائے گا، اور اللہ جس کو چاہے گا سلطنت دے دے گا۔ یعنی نبی پاک کا جانا، اور پھر جو فتنے اور جو فساد اور جو امت کے اندر معاملات ہونے ہیں، یہ اس کی طرف اشارہ تھا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وہ ترازو جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ اب یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں رکھا گیا ہے، دوسرے پلڑے میں ابو بکر کو رکھا گیا ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ محدثین نے، شارحین نے لکھا ہے کہ نبی پاک کے ایمان کو رکھا گیا ہے، نبی پاک کو، آپ کے ایمان کو رکھا گیا ہے، اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کے ایمان کو رکھا گیا ہے، اور پھر ابو بکر کو رکھا گیا ہے، اس کے ایمان کو رکھا گیا ہے، پھر عمر کے ایمان کو رکھا گیا ہے، اور پھر عمر فاروق کو رکھا گیا ہے، پھر عثمان کے ایمان کو رکھا گیا ہے۔ تو پہلے نبی پاک کا ایمان باری ہوا، پھر ابو بکر کا ان کے بعد ایمان باری ہوا، پھر عمر فاروق کا ایمان باری ہوا، اور پھر ان کے بعد عثمان کا ایمان باری ہوا۔ یعنی یہ ایمان کی ترتیب کو بیان کیا گیا ہے کہ ان کے ایمان کی کیفیت اور حالت کیا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا ایمان ہے، سیدنا ابو بکر کا ایمان ہے، وہ باری ایمان۔ یہی وجہ ہے، اگر ہم سب اس حدیث پاک پر غور کریں، کہ نبی پاک نے فرمایا، لو وزن ایمان ابی بکرین بے ایمان امتی لراجہ ایمانہ، اگر ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں سارے ایمانداروں کا ایمان رکھا جائے، تو ابو بکر کا پلڑا بھاری ہوگا۔
سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان کیسا ایمان ہے؟ اس پر ایک حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ کے فرمایا، صحابہ ایک شخص گائے لے کر جا رہا تھا تو وہ گائے پر سوار ہوا اور پھر اس نے سوٹی کے ساتھ گائے کو مارا بھی۔ تو گائے کو اللہ رب العزت نے زبان عطا کی، وہ گفتگو کرنے لگی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا، ہمیں کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بات نبی پاک نے اپنے صحابہ سے بیان فرمائی، سیاستہ کی حدیث پاک۔ تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ، گائے بھی کلام کرتی ہے، وہ بھی بولتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں، میرا اس بات پر ایمان ہے، اور پھر ابو بکر عمر کا بھی یہی ایمان ہے۔ یعنی اپنے ایمان کے ساتھ سیدنا ابو بکر اور عمر کے ایمان کو رکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یعنی ابو بکر کا بھی یہی ایمان ہے اور میرا بھی یہی ایمان ہے اور عمر فاروق کا بھی یہی ایمان ہے۔ اب جب یہ کہا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت نہ عمر وہاں تھے نہ ابو بکر وہاں تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، یعنی کہ ان کی عدم موجودگی میں نبی پاک فرما رہے ہیں جو جس چیز پر میں ایمان رکھتا ہوں اس پر ابو بکر بھی ایمان رکھتا ہے اور عمر بھی ایمان رکھتا ہے۔ پھر مسلم شریف کی ایک اور حدیث پاک، یہ ان کے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ماننا، تسلیم کرنا۔ ان کے ایمان کی کیفیت کیا ہے، حالت کیا ہے؟ دوسری حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اور بکریاں چراتے چراتے جنگل کے اندر ایک بھیڑیا ایک بکری اٹھا کے لے گیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ انداز دیکھیں کہ اپنے ان اصحاب کے ایمان کو کس طرح نبی پاک بیان فرما رہے ہیں۔ وہ بھیڑیا بکری کو اٹھا لے گیا، چرواہا پیچھے بھاگا اور اس نے بھیڑیے سے بکری کو چھڑا لیا۔ تو وہ بھیڑیا کہنے لگا، نبی پاک فرماتے ہیں صحابہ سے، اور فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، بھیڑیا کہنے لگا کہ آج تو نے اس بکری کو مجھ سے چھڑا لیا ہے، تو نے میری خوراک کو مجھ سے چھین لیا ہے، لیکن اس دن کا کیا بنے گا جب میرے سوا کوئی اور چرواہا نہیں ہوگا؟ یعنی بھیڑیا کہتے ہیں میں ہی ہوں گا صرف۔ تو مجمع سے کہا سبحان اللہ، بھیڑیا بولتا ہے، بھیڑیا کلام کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، میرا یہ ایمان ہے، اور ابو بکر و عمر کا بھی یہی ایمان ہے، ابو بکر اور عمر کا یہی ایمان ہے۔ یعنی کہ ان کی عدم موجودگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کی گواہی بھی دے رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں جس چیز پر محمد ایمان رکھتا ہے اسی پر ابو بکر اور عمر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ان کے ایمان کی علو اور بلندی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کیسا ایمان ہے؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عادت مبارکہ، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جو عمل نبی پاک کر رہے ہیں وہ ہم بھی کریں۔ دیکھیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت مولا علی کو بھیجا کہ آپ یمن کے اندر جاؤ اور قربانی کے لیے اونٹ لے کر آؤ۔ تو 100 اونٹ لائے گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکے میں پہنچ چکے تھے، احرام باندھ لیا تھا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے علی آپ نے کس حج کی نیت کی ہے؟ حج تمتع، حج افراد اور حج قران، تین حج کی قسمیں ہیں نا۔
تو آپ نے کس حج کی نیت کی ہے؟ تمتع کی ہے، قران کی ہے، یا حج افراد کی ہے؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، علی کی نیت وہی ہے جو آپ کی نیت ہے۔ جس عمل کو آپ نے چاہا ہے، علی بھی اسی عمل کو چاہ رہا ہے۔ یہ عادت مبارکہ تھی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، ایک بات پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سماعت کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان سارے ایمانداروں کی ایمان کی اصل ہے۔ آپ کا ایمان اصل ہے، حتیٰ کہ انبیاء کا جو ایمان ہے، ان انبیاء کے ایمانوں کی اصل بھی نبی پاک کا ایمان ہے۔ مثلا اللہ رب العزت کی ذات کا ہونا، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ معبود ہے، وہ الہ ہے، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے۔ اب یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آپ سارے انبیاء کی بارگاہ میں دست بدستہ کھڑے ہو کر، ہاتھ باندھ کر ان سے سوال کیجئے کہ آپ کہتے ہیں، آپ یہ دعوت لے کر آئے ہیں کہ اللہ وحدہ ہے، لا شریک ہے، وہ موجود ہے، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ تمام انبیاء کی بارگاہ میں، یہ آپ عالم تصور میں سوال کریں تو ایک ہی جواب آئے گا کہ ہمیں آ کر جبریل نے کہا ہے، جبریل پیغام لے کر آئے ہیں، جبریل پیغام لے کر آئے ہیں۔ اور جب تمام کے تمام انبیاء اللہ رب العزت کے ہونے پر، اس کے موجود ہونے پر، اس کی توحید پر وہ دعوت دے رہے ہیں، لیکن جبریل کے کہنے پر آپ جبریل سے سوال کریں کہ کیا تو نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے؟ تو کہتا ہے بس اوپر سے مجھے پیغام دیا جاتا ہے اور میں آ کر انبیاء کو پیغام دے دیتا ہوں۔ یہ تمام انبیاء اور جبریل کا ایمان ہے۔ اور جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، جس کی وحدانیت کی آپ دعوت دے رہے ہیں، جس کی توحید کی آپ دعوت دے رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ معراج کی رات گیا ہی اس لیے تھا کہ اپنے رب کو جا کر دیکھوں، اور رب نے اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کروایا، جلوہ کروایا، اور پھر فرمایا جا کر ساری کائنات کو کہہ دے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ محبوب تم دیکھ کر جا رہے ہو، میں اکیلا ہوں، نہ کسی کا باپ ہوں، نہ کسی کا بیٹا ہوں، نہ مجھ سے کسی نے جنم لیا ہے اور نہ میں نے کسی سے جنم لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان یہ ساری کائنات کے ایمانوں کی اصل ہے۔ گواہی، جو بھی گواہی دے رہا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان پر گواہی دے رہا ہے، ایمان پر گواہی دے رہا ہے۔ یعنی کہ اصل ایمان نبی پاک کا ہے، اصل مقدمہ نبی پاک کا ہے، اصل بنیاد نبی پاک کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ساری کائنات کے مومنین جو ہیں وہ نبی پاک کے ایمان پر گواہی دے رہے ہیں، نبی پاک کے کہنے پر گواہی دے رہے ہیں۔ دیکھیں یہ اذان ہوتی ہے، اذان تو اذان کے اندر مؤذن جو ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو آپ مؤذن سے سوال کریں، دیکھا ہے آپ نے جو گواہی دے رہے ہیں؟ گواہی تو ہوتی ہے دیکھنے والے کی۔ تو پھر جو سب سے اعلیٰ کوالٹی اور اعلیٰ قسم میں گواہی کی، وہ جو موقع پر موجود ہو، دیکھے، اس کی گواہی قبول کی جاتی ہے، اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ جب اس نے دیکھا ہی نہیں ہے تو پھر گواہی کیوں دے رہا ہے؟ تو یہ نبی پاک کی گواہی پر گواہی دے رہا ہے، نبی پاک کی گواہی پر گواہی دے رہا ہے۔ یہ نبی پاک کا ایمان ہے، اللہ کی ذات پر، اللہ کے ہونے پر، جنت کے ہونے پر، جہنم کے عذاب پر، فرشتوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی،
اور پھر ساری کائنات کے ایمان والے نبی پاک کی گواہی پر آگے گواہی دے رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان سارے ایمانداروں کے ایمان کی اصل ہے، سارے ایمان والوں کی اصل ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کیسا ایمان ہے، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان کیسا ایمان ہے؟ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ اس امت کے امی ولی ہوئے ہیں، امی ولی ہوئے ہیں۔ امی ولی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بظاہر وہ کسی کے سامنے زانو تلمذ انہیں طے نہیں کیا، کسی کے سامنے بیٹھ کر وہ پڑھے نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو اپنی جناب سے علم عطا کیا ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت امی ہے نا، آپ نبی امی ہیں، تو وہ صفت انہیں بھی عطا کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ڈائریکٹ پڑھایا ہے، اپنے محبوب کو ڈائریکٹ پڑھایا ہے، اور ان ولیوں کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے پڑھایا ہے، جو امی ولی ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ یہ کون ہیں؟ مغرب میں فاس کے اندر یہ بہت بڑی ہستی ہیں، بہت بڑا ان کا مرتبہ اور مقام ہے، مزار ہے ان کا وہاں مغرب کے اندر، اور امی ہوئے ہیں یہ۔ لیکن ان کی مجلس کا کیا عالم تھا؟ وقت کے علماء پریشان تھے، جنہوں نے پڑھ پڑھ کے صفحیں توڑ دی تھیں، کتابیں ورق پھاڑ دیے تھے پڑھ پڑھ کر، ان کی مجلس خالی رہتی تھی اور ان کی مجلس ہر وقت لگی رہتی تھی، رش رہتا تھا۔ تو وہ علماء بڑے پریشان تھے کہ ہم محنت کرتے رہتے ہیں، پڑھ پڑھ کے ہمارے بال سفید ہو گئے ہیں، اور ہمارے پاس بندے بیٹھتے کوئی نہیں، اور ان کی مجلس خالی نہیں ہوتی، تو چلو لوگوں کے سامنے، یہ پڑھا ہوا تو ہے نہیں، نہ اسے قرآن کا پتہ ہے نہ اسے حدیث کا پتہ ہے، چلو لوگوں کے سامنے اس کو بے عزت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے چند عبارتیں نا قرآن پاک اور حدیث پاک کو مکس کر کے، عربی کے کلمات کو مکس کر کے نا، تو ایک دن امتحان کے لیے حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ کی بارگاہ میں آ گئے، تو آ کر کہا کہ ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں کرو۔ تو ایک بندہ کھڑا ہو کے اس نے وہ کلام پڑھا، تو اس نے کہا کہ آپ بتائیے کہ اس میں قرآن کون سا ہے، حدیث پاک کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا پڑھ، تو دوبارہ پڑھ۔ جب اس نے دوبارہ پڑھا نا، پڑھتا رہا، تو آپ نے فرمایا یہاں رک جا، یہاں رک جا، یہ قرآن پاک ہے۔ فرمایا آگے پڑھ، آگے پڑھا، فرمایا رک جا یہاں، فرمایا کہ یہ حدیث پاک ہے، یہ میرے آقا کا فرمان ہے، وہ اللہ کا فرمان، یہ میرے آقا کا فرمان۔ پھر فرمایا آگے پڑھ، فرمایا نہ یہ اللہ کا کلام ہے اور نہ ہی میرے محبوب تاجدار مدینہ کا کلام ہے، یہ کسی عام فرد کا کلام ہے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ جو قرآن ہے اس کو قرآن کہہ رہے ہیں، جو حدیث نبوی ہے اس کو حدیث نبوی کہہ رہے ہیں، جو عام کلام ہے اس کو عام کلام کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ پڑھے نہیں ہیں۔ تو پھر جب آپ نے صحیح بات کو بیان کر دیا تو وہ پریشان ہو گئے کہ ہم تو شرمندہ کرنے کے لیے آئے تھے، خود شرمندہ ہو گئے ہیں۔ تو پھر ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے آپ کو کیسے علم ہے، آپ کو کیسے پتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مصطفیٰ کا کلام ہے، یہ عام لوگوں کا کلام ہے؟ تو فرمانے لگے جب تو پڑھ رہا تھا تیرے منہ سے نور نکل رہا تھا، میں اس نور کو دیکھ رہا تھا۔ جس نور کے اندر جلال تھا میں پہچان رہا تھا یہ اللہ کا کلام ہے، اور جس نور کے اندر جمال تھا میں پہچان رہا تھا مصطفیٰ کا کلام ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کیسا ایمان ہے؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان میں سے ایک ذرہ، جو آپ کے ایمان کا نور ہے، جو آپ کے ایمان کا نور ہے، اگر آپ کے ایمان کے نور کا ایک ذرہ ساری کائنات پر ڈالا جائے، ساری کائنات پر ڈالا جائے، تو اس نور کی نورانیت کیسی ہے کہ ساری کائنات اس نور کے ایک ذرے سے جل کر خاکستر ہو جائے۔
کسی انسان کے اندر، مخلوق میں کسی فرد کے اندر یہ قوت نہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے ایک ذرے کو، ایمان کے نور کے ایک ذرے کو وہ برداشت کر سکے. نبی پاک کا جو ایمان ہے، کسی فرد کے اندر یہ قوت نہیں کہ وہ نبی پاک کے نور ایمان کے ایک ذرے کو برداشت کر سکے، وہ جل کر خاکستر ہو جائے. اگر کسی شخص، کسی ذات کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ نبی پاک کے ایمان کے ایک ذرے کو قبول کر سکتی ہے تو وہ ایمان ابی بکر ہے. وہ سیدنا ابو بکر کا ایمان ہے جن کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان میں سے وہ ایمان حاصل کر سکتے ہیں اور اس نور کو برداشت کر سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی پاک کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی آپ کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، جہاد میں آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، جہاد میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، تو پھر ابو بکر کو یہ مرتبہ کیسا، ابو بکر کا یہ مقام کیسا؟ تو نبی پاک میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر کو جو فضیلت مل رہی ہے، ابو بکر کو جو مرتبہ اور مقام مل رہا ہے، یہ نماز اور روزے کی وجہ سے نہیں، نماز اور روزے کی وجہ سے نہیں، ما وقر فی قلبہ، اس کے دل کے اندر جو ایمان ہے اس وجہ سے ابو بکر کو افضلیت مل رہی ہے. وہ کیسا ایمان ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کا ایک حدیث پاک آپ اکثر سنتے رہتے ہیں اور پھر اس سے آپ اس کا استشہاد اور استدلال بھی سنیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 70 سے زائد شعبے ہیں ایمان کے. 70 کتنے شعبے ہیں؟ 70 سے زائد شعبے ہیں ایمان کے. اور سب سے اعلیٰ جو ایمان کا شعبہ ہے، درجہ ہے، وہ کیا ہے؟ اور سب سے ادنا وہ ایمان کا درجہ کیا ہے؟ حدیث کی ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. ایمان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ کہ انسان یہ قول کرے لا الہ الا اللہ، قول لا الہ الا اللہ. یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ اللہ رب العزت وحدہ کی ذات وہ ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے. یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اور سب سے ادنا درجہ کیا ہے؟ ادنا درجہ یہ ہے کہ ایک تکلیف دہ چیز کو، ایک ہڈی کو راستے سے ہٹا دینا. اماتۃ العظم عن الطریق. ہڈی کو، یعنی پتھر پڑا ہوا ہے، ہڈی پڑی ہوئی ہے، کوئی تکلیف دہ چیز راستے میں پڑی ہوئی ہے تو اس چیز کو راستے سے ہٹا دینا، یعنی ایمان والوں کے لیے، لوگوں کے لیے راحت کا، آسانی کا سامان پیدا کرنا. یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے. اس پر غور کریں ہم سب، کیا ہم اس ایمان کے ادنا درجے کے قابل ہیں یا ہمارا ایسا ایمان ہے کہ نہیں؟ راستے کے اندر کھڑے ہو کر ہم لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، چوراہے کے اندر کھڑے ہو کر، گاڑی کو عین روڈ کے اندر کھڑے کر کے، موٹر سائیکل کو، گاڑی کو، جو آنے والے دوسرے احباب ہیں ان کو تکلیف دیتے ہیں. حالانکہ نبی پاک نے فرمایا کہ مومن کا ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاتا ہے. ہم تو اس سے بھی گرے ہوئے ہیں اور پھر اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں، ایمان والا بھی کہتے ہیں. یہ ادنا درجہ ہے جو ہمیں حاصل نہیں ابھی تک ہوا، تو پھر باقی کیا بنے گا ہمارا؟ تو کم از کم ادنا درجہ تو حاصل کریں نا. اوپر والا درجہ تو بڑی بات ہے. یہ اوپر والا درجہ کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ. یہ قول کرنا، یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ معبود حقیقی اللہ کی ذات ہے، وہ عبادت کے لائق ہے. یہ ایمان ہے. اب ادنا درجہ بھی ہمیں حاصل نہیں. کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن ایمان کیا ہے؟ یقین کا نام ہے. ایمان یقین کا نام ہے. انسان کو یہ یقین آ جائے کہ عبادت کے لائق اللہ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے،
ہونا چاہیے یہ یقین کہ نہیں؟ جنت کا عذاب ہے، جنت کا نعمتیں ہیں، جہنم کا عذاب ہے، فرشتے ہیں، مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے، اور جو ہم عمل کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، جو ہم عمل کر رہے ہیں اللہ، یہ ایمان ہے نا؟ تو کیا ہمارے اندر یہ ایمان موجود ہے کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر یہ ایمان ہوتا تو گناہ ہوتے ہی نا، ہم سے گناہ ہوتے ہی نا، جرم جو کر رہے ہیں، اور پھر مرنے کے بعد حساب و کتاب ہونا ہے، یہ ایمان ہے، اور ایمان یقین کا نام ہے، تو کہاں یقین ہے ہمیں؟ اگر یہ یقین ہو جائے، یہ ایمان ہو جائے کہ حساب کتاب ہونا ہے، تو پھر ساری باتیں ختم ہو جائیں۔ یہ جو لوٹ مار ہو رہی ہے ملک کے اندر، سارے ہی کر رہے ہیں، کوئی بھی نہیں کم کر رہا، تو اس کا ایک ہی سبب ہے کہ ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو یہ لوٹ مار نہ ہوتی، یہ لوگوں کے حقوق نہ چھینے جاتے، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دی جاتی۔ تو ایمان جو ہے اس کی کمی ہے، جس وجہ سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، اور ہم نے تو سڑکیں بند کر رکھی ہیں، وہ کسی بھی صورت میں ہیں، وہ ٹریفک کی صورت میں ہیں، یا جو ریڑیوں کی صورت میں ہے، یا وہ ورکشاپوں کی صورت میں ہے، ہم نے دوسرے لوگوں کے راستے کو بند کیا ہے، ان کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اور ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں، ہم اپنے گھر کو جو اس کی انٹرس ہوتی ہے، گیٹ جہاں لگتا ہے، اس کے آگے ہم وہ بناتے ہیں، ریمپ بناتے ہیں، سیڑھیاں بناتے ہیں، وہ جگہ کس کی ہے؟ گورنمنٹ کی نہیں، ہماری جگہ ہے، وہ سب کی، عوام کی جگہ ہے، وہ عوام کے لیے، وہ کسی ایک کی ملکیت نہیں ہے۔ اور ہم آدھی سڑک تک، آدھی گلی تک نا اپنے ریمپ اور اپنی سیڑھیاں بناتے ہیں، حالانکہ چاہیے کیا کہ اپنے اس حدود کے اندر رہ کر اپنا ریمپ بنائیں، پیچھے کریں، اور وہ جگہ بغیر کسی تکلف کے ہم وہ استعمال کرتے ہیں۔ کس کی؟ لوگوں کی جگہ، عوام کی جگہ، اور عوام کا حق مار رہے ہیں، ان پر قبضہ کر رہے ہیں اس جگہ پر۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے 1 انچ زمین بھی ناحق، 1 انچ زمین بھی ناحق جس نے قبضہ کی، تو کل قیامت کے روز تحت الثری سے لے کر زمین کے اوپر والے حصے تک وہ ٹکڑا زمین کا اس کے کندھوں پر رکھا جائے گا، لے اٹھا، اب لے اٹھا۔ تو اب ایمان کا ادنا درجہ کیا؟ نبی پاک نے فرمایا کہ ادنا درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے، اور اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ قول لا الہ الا اللہ، اور یہ اعلیٰ درجہ ہے ایمان کا۔ اور یہ اعلیٰ درجہ کس کو حاصل ہے؟ یہ سیدنا ابو بکر صدیق کو حاصل ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا نا، آپ کا وصال مبارک ہو گیا، تو اب صحابہ کی کیا کیفیت تھی؟ صحابہ کی کیا کیفیت تھی؟ یہ آپ اس موقع کو پڑھیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی وہ تلوار لے کر گھوم رہی تھی، وہ تلوار لے کر گھوم رہے تھے، جس نے یہ کہا کہ محمد فوت ہو گئے، میں اس کی گردن اتار دوں گا، اس کی گردن اتار دوں گا، حالانکہ نبی پاک کا وصال ہوا ہے۔ اس وقت جو سب سے اعلیٰ درجہ ایمان کا جس کو حاصل تھا وہ ابو بکر کی ذات ہیں۔ آپ نے سارے صحابہ کو جمع کر کے یہ اعلان کیا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا، من کان یعبد محمدن فقد مات، جو نبی پاک کی عبادت کرتا تھا، نبی پاک کو الہ کہتا تھا، آپ کی عبادت کرتا تھا، تو وہ جان لے کہ نبی پاک کا وصال ہو گیا ہے۔ اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، من یعبد اللہ فإنہ حی، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اسے جان لینا چاہیے کہ وہ زندہ ہے، اللہ رب العزت وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ وہ مرتبہ تھا، وہ مقام تھا جب ساری عقلیں جواب دے گئی تھی۔ اس وقت اگر کسی کی عقل کام کر رہی تھی
اور ایمان کی اعلیٰ درجے پر تھا وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات تھی، کہ جو نبی پاک کی عبادت کرنے والا تھا انہیں جان لینا چاہیے کہ نبی پاک کا وصال ہو گیا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو اللہ کو معبود جانتا ہے، اسے جان لینا چاہیے کہ وہ حی اور قیوم ہے۔ اب اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ، اور اس پر اس وقت گواہی دینے والی ہستی وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ جب سارے ایمان والے اپنی عقلیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مغلوب کر چکے تھے، اس وقت جس کی عقل بھی قائم تھی، جس کا عشق بھی قائم تھا، اور جس کا ایمان بھی قائم تھا، وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ اور ایمان بھی اعلیٰ درجے کا ایمان تھا، جو نبی پاک نے فرمایا ہے کہ اعلیٰ درجے کا ایمان یہ ہے کہ قول لا الہ الا اللہ۔ کون؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایسا ایمان رکھا ہے، ایسا ایمان رکھا ہے، ایسا ایمان رکھا ہے کہ جو نبی پاک نے فرمایا کبھی رائے نہیں دی، کبھی اپنی رائے نہیں دی کہ یا رسول اللہ ایسے کر لے، نبی پاک نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، یہی ہے۔ وہ سیدنا ابوبکر، آپ کا ایمان وہ ایمان کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان میں سے اگر کسی کو اس ایمان کا نور مل سکتا ہے اور نور اٹھانے کا متحمل ہے تو وہ ایمان ابی بکر ہے۔ آپ ازلی مومن ہیں، سیدنا ابوبکر ازلی مومن ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان خرچ کرتا ہے دین پر، انسان خرچ کرتا ہے اپنے نیکی کمانے کے لیے، جوڑے جوڑے خرچ کرتا ہے، تو کل قیامت کے روز اس کو بلایا جائے گا۔ جو نماز نیکی کرنے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ من کانا من اہل الصلاۃ دعیا من باب الصلاۃ، جو اہل صلاۃ میں سے نماز پڑھنے والا ہے تو اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ جو جہاد کرنے والا ہے اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ جو روزے رکھنے والا ہے اس کو باب الریحان، اس دروازے سے بلایا جائے گا۔ جو صدقہ کرنے والا ہے اس کو اس دروازے سے، صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ تو پاس سیدنا ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے، کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے آپ کا امتی جس کو ہر دروازے سے پکارا جائے گا، باب صلاۃ سے بھی، باب صیام سے بھی، باب جہاد سے بھی، باب صدقہ سے بھی۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں نعم ارجو، میں امید رکھتا ہوں، وہ ہوا انت یا ابا بکر، ابو بکر، ہاں مجھے امید ہے کہ وہ تم ہو جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا، ہر دروازہ پکارے گا، ابو بکر آ اس دروازے سے اندر داخل ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی 360 عادات ہیں، خصائل ہیں، 360۔ یہ 360 کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کثرت بیان کرنے کے لیے۔ اللہ کی ذات بھی غیر محدود، لامحدود، اور اس کی صفات بھی لامحدود ہیں، صرف کثرت کے ساتھ بات کو سمجھانے کے لیے بات ہو رہی ہے۔ تو نبی پاک فرمایا کہ اللہ رب العزت کی 360 عادتیں ہیں، خصائل ہیں، اور جس فرد کے اندر اللہ کی عادات میں سے ایک عادت آ جائے، اللہ کی عادات میں سے، اللہ کے خصائل میں سے ایک خصلت آ جائے، ایک عادت آ جائے، ایک صفت آ جائے، اس کی صفات میں سے ایک صفت آ جائے، نبی پاک نے فرمایا تو وہ جنتی ہے، وہ جنتی، جس کے اندر ایک بھی صفت آ جائے اللہ کی صفت، وہ سخی ہے، جواد ہے، سخاوت کی صفت آ جائے، وہ سچ کہنے والا ہے اللہ، ٹھیک ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ تو جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، گویا اس کے اندر اللہ کی ایک صفت آئی ہے۔ اور صفت کیسے آئی ہے؟ اس کی نیت یہ نہ ہو
کہ میں رحم کر رہا ہوں، خرچ کر رہا ہوں اپنی انا کے لیے، اپنی چوہدراہٹ کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ محبت کر رہا ہے۔ تو اس کے اندر اللہ کی وہ صفت آ گئی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جس کے اندر ایک صفت آ جائے گی نا اللہ کی، وہ جنتی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی امت کا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے جس کے اندر اللہ کی ساری صفات پائی جاتی ہیں، یہ ساری عادتیں پائی جاتی ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہوا انت یا ابا بکر، ابو بکر وہ تم ہو، وہ تم ہو۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ایمان کی معراج یہ ہے کہ اگر باب جنت کی بات ہوتی ہے تو سارے دروازے ابو بکر کو چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی عادات و صفات کی بات ہوتی ہے تو ساری کی ساری صفتیں جس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات۔ آپ انبیاء کے بعد رسولوں کے بعد اس کائنات کے اندر جس کا مرتبہ اور مقام ہے، جو سب سے افضل ہستی ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو افضل ہستی ہے انبیاء اور رسل کے بعد، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اور یہ بات صرف کسی ایک فرد کی نہیں ہے، تمام امت کی یہ بات ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا بھی یہی عقیدہ ہے، حضرت مولا علی کا یہی عقیدہ ہے، یہی بات ہے حضرت مولا علی کی بھی۔ انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کو سب سے افضل جانا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے، پھر ان کے بعد سیدنا عمر فاروق کی ذات ہے، پھر ان کے بعد سیدنا عثمان غنی کی ذات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہیں، وصال کے دن قریب ہیں، ایام وصال ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سیاستہ کی حدیث پاک ہے، آپ کہتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا اس وقت۔ آپ کی کیفیت اس حال میں تھے کہ کمزور طبیعت ہے، اٹھ نہیں سکتے، سخت بیماری کا حملہ ہے۔ تو نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال آئے، انہوں نے اذان دی، نماز کے لیے بلایا، تو نبی پاک نے فرمایا کہ کہو کسی سے وہ نماز پڑھائے۔ تو حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک کا حکم لے کر کہ آپ نے فرمایا کسی کو کہو نماز پڑھائے، تو میں باہر نکلا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ عمر موجود ہیں، سیدنا عمر فاروق وہ موجود ہیں، سیدنا ابو بکر موجود نہیں ہیں، آپ وہاں موجود نہیں ہیں، غائب ہیں وہاں سے۔ تو میں نے حضرت عبداللہ بن زمعہ کہتے ہیں میں نے کہا سیدنا عمر فاروق سے آپ آگے ہو کر نماز پڑھائیے۔ تو اب جب انہوں نے تکبیر کہی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نبی پاک نے سنی نا کہ آپ امامت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو نبی پاک نے اپنا چہرہ مبارک اپنے حجرے سے باہر نکال کے دیکھا نا کہ مصلی رسول پر عمر کھڑا ہے، ابو بکر نہیں ہے۔ فرمایا لا لا لا، نہیں، ابو بکر کو لا، وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے، ابو بکر کو بلاؤ۔ اللہ رب العزت اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا کہ نبی کے مصلی پر ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور کھڑا ہو۔ اور دوسری حدیث پاک ہے، نبی پاک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کے راوی کہتے ہیں کہ مجھے نبی پاک علیحدہ لے کر گئے تو فرمانے لگے اے علی، میں نے اللہ کی بارگاہ میں 3 بار یہ درخواست پیش کی کہ میرے بعد میرے مصلی پر علی کو کھڑا کیا جائے۔ 3 بار میں نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ علی کو یہ مصلی دیا جائے، تو علی تینوں بار اللہ رب العزت نے اس بات سے انکار کیا۔ یا باللہ ذالک والمسلمون، اللہ نے بھی انکار کیا، اور ایمان والے جو مسلمان ہیں وہ بھی اس بات کو انکار کرتے ہیں کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی مصلی رسول پر اور کھڑا ہو۔ اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی ہے، کوئی جھگڑا نہیں کیا، نبی پاک کے حکم کو مانا ہے۔ نبی پاک نے کس کے حکم کو مانا ہے؟ اللہ کے حکم کو۔ اللہ نے کہا ہے کہ مصلی رسول پر ابو بکر کے ہوتے ہوئے محبوب کے بعد کوئی اور کھڑا نہیں ہوگا، یہ اللہ نے حکم دیا، اور نبی پاک نے اللہ کا حکم مانا،
اور پھر سارے صحابہ نے، خود مولا علی نے نبی پاک کے اس حکم کو، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو مانا ہے، اور انہوں نے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی ہیں۔ کوئی ایک روایت ذخیرہ حدیث سے، صرف چند کتابوں سے نہیں، ذخیرہ حدیث سے، جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، کہ 2.5-3 سال کا دور ہے، دور خلافت ہے سیدنا ابو بکر کا، 10 سال کا دور خلافت ہے سیدنا عمر فاروق کا، اور 12 سال کا دور خلافت ہے سیدنا عثمان غنی کا۔ کوئی ایک روایت، کوئی گھڑی ہوئی روایت نہیں لے آؤ کہ مولا علی نے اپنی علیحدہ جماعت کرائی ہو، گھر جا کر ان کے پیچھے نہ پڑی ہو، علیحدہ جا کر پڑی ہو، کوئی تقیہ کیا ہو، کوئی ایک روایت۔ 2.25 سال وہ ابو بکر کے پیچھے پڑھتے رہے، 10 سال عمر فاروق کے پیچھے پڑھتے رہے، اور شیر خدا ہیں وہ، شیر خدا ہیں وہ، حیدر کرار ہیں وہ۔ دیکھیں چھوٹی سی ایک بات کرتا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی، مقتدیوں میں سے کوئی آدمی اپنے امام کے ساتھ ناراض ہو جائے نا، خفا ہو جائے، تو وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ کرتے ہو؟ کہتے ہیں میں نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، ٹگے کا بندہ ہے وہ، جس کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، اس نے فلاں بات میری نہیں مانی، میرا اس کے فلاں جھگڑا ہے اس کے ساتھ۔ جو ٹگے کا بندہ ہے نا، ٹگے کا، اس کی غیرت اتنی ہے کہ وہ جس امام کے ساتھ اختلاف کرے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ تو کیا آپ نے مولا علی کو اپنے سے بھی کم جانا ہے؟ وہ تو شیر خدا ہیں۔ اگر ابو بکر حق پر نہ ہوتے، اگر عمر فاروق حق پر نہ ہوتے، اگر عثمان غنی حق پر نہ ہوتے، تو مولا علی ایک بھی نماز ان کے پیچھے نہ پڑھتے۔ مولا علی کا ان کے پیچھے نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو بکر بھی حق پر ہیں، عمر فاروق بھی حق پر ہیں، اور عثمان غنی بھی حق پر ہیں، اور مولا علی نے انہیں اپنا امام مانا ہے۔ جب مولا علی نے اپنا امام مان لیا، تجھے کیا تکلیف ہے پھر؟ تو علی کرتا پھرتا ہے لیکن علی کی بات نہیں سنتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مرتبہ اور مقام ہے، حضرت علی کا بھی یہی فیصلہ ہے، تمام صحابہ کا بھی یہی فیصلہ ہے، تمام صحابہ کا اور تمام امت کا یہ فیصلہ ہے، اور صرف اس امت کا نہیں، ساری امتوں کا یہ فیصلہ ہے کہ انبیاء کے بعد جس ہستی کا مرتبہ اور مقام ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ آج ان کا وصال مبارک ہے، 22 جمادی ثانی ہے۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق جب ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو 40,000 دینار منی جیب کے اندر، ان کے پیسے جو پاکٹ منی ہے، جیب کا خرچہ ان کے پاس ہے، اور جب وصال ہوا ہے تو وہ دو پرانی چادریں جن پر دوائی کے داغ لگے ہوئے ہیں، زعفران کے داغ لگے ہوئے ہیں، وہ اپنی بیٹی سیدہ عائشہ سے کہا کہ بیٹی ان 2 چادروں میں ہی مجھے کفن دے دینا۔ تو عرض کی ابا جان کیا ہم اس قابل ہیں کہ آپ کو نئی چادریں، نیا کفن دیں؟ تو عرض کی کہ نیا کفن جو ہے وہ دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، نئی چادریں ان کے لیے ہیں، میں اللہ کے حضور جا رہا ہوں اور ان پرانی چادروں میں جا رہا ہوں، اور جا کر زبان حال سے عرض کروں گا کہ میں نے نبی پاک کی امت سے، آپ کی مخلوق سے نئی چادریں بھی نہیں لی، پرانی چادریں لے کر آ رہا ہوں میں۔ یعنی سب کچھ نبی پاک کی امت پر جس نے قربان کیا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ جو صحابہ سے، اپنی بیٹی سے، اہل بیت اطہار سے اپنے کفن کے لیے 2 چادریں نہیں لیتا، وہ باغ فدق لے گا؟ بولو یار، یہ کیسے ڈنگوسلے ہیں؟ یہ سارے ڈنگوسلے ہیں کہ ابو بکر مال کھا گیا ہے، باغ فدق لے گیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، سیدہ پاک ناراض تھی۔ یہ سیدہ پاک ناراض کیوں ہوں گی؟ ابو بکر تو دینے والا ہے، ابو بکر تو قربان کرنے والا ہے۔ سب سے بڑا تاجر عرب کے اندر وہ ابو بکر ہیں، لیکن جب جا رہے ہیں تو اپنے کفن کے لیے چادریں بھی نہیں لے رہے۔ ان کا وصال مبارک ہے، اگر آپ ان کے وصال کو پڑھیں نا، کس انداز میں ابو بکر دنیا سے گئے ہیں،
اور جب جا رہے تھے تو صحابہ نے کہا کہ آپ عمر فاروق کو ہمارے اوپر خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں، تو کہا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. تو فرمانے لگے میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور جا کر اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کروں گا ابو بکر کی نگاہ میں جو سب سے اعلیٰ شخصیت تھی امت اس کے حوالے کر کے آیا ہوں. ابو بکر کی نگاہ میں جو سب سے اعلیٰ شخصیت تھی وہ عمر فاروق ہیں، امت کو ان کے حوالے کر کے آیا ہوں. وہ سیدنا عمر فاروق جنہوں نے سب کچھ اپنا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے قربان کیا ہے. آج ان کا وصال مبارک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق کے فیض و برکات سے مستفید فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا